मैंने पलट कर देखा तो मेरी बेहद पुरानी और प्यारी सहेली जुल्फ़ी एक तंग आसमानी टी शर्ट और चुस्त नारंगी रंग की जीन्स पहने खड़ी थी। बाल बारीक बारीक तुरशे हुए खूबसूरत लग रहे थे। उसकी वज़ाक़ता देख कर पहले तो मैंने उसे लड़का समझा, लेकिन उसके मखसूस कहकहे को सुनते ही मैं उससे चिमट गई। अरे जुल्फ़ी, तुम! बाज़ वक्त तुमसे मिलने को दिल तड़प तड़प गया है रूही। हाय वो हम मकतबी के दिन, वो माहो साल। वो मेरे गले से चिमटी हुई थी और मेरा सियामी बिल्ला मतशक्की नज़रों से उसे तक रहा था। बिल्लियाँ किसी बात की शिद्दत को पसंद नहीं करती। इतने में मेरी नज़र उसके बराबर खड़े हुए एक खुश शक्ल नौजवान पर पड़ी। ये कौन? मैंने बेइख्तियार सवाल किया, क्योंकि उस शख्स की तस्वीर मैंने अक्सर अखबारों में देखी थी। जुल्फ़ी कहने लगी, ये फ़र्द हैं, यानी फ़रहाद। किरदार भी फ़रहाद का सा है, मुझे बेहद चाहते हैं। ये कहकर वो हस्बे आदत हंसने लगी। तुमको चाहते हैं? मैंने गौर से फ़रहाद को देखते हुए पूछा। जुल्फ़ी हंस पड़ी। हाँ हाँ, क्यों ना चाहेंगे। 6 महीने हुए इनकी मुझसे शादी हुई है। मैं शगुफ्तगी से बोली, अरे कहीं मशहूर नगमाकार फ़रहाद तो नहीं, जिनकी हमारे मुल्क में आजकल धूम है। कई मरतबा अखबारों में मैंने इनकी तस्वीरें देखी हैं और महफ़िलों में धुनें सुनी हैं। जी वही हूँ, फ़रहाद ने धीमे से मुस्कुरा कर कहा। उसके फ़नकारों के अंदाज के किसी कदर लंबे बाल और गले में नेक टाई के बजाय एक ढीला सा बो उसे एक मुकम्मल फ़नकार साबित कर रहा था। मैं चहक कर बोली, अच्छा अच्छा, अब समझी। तुम दोनों की इस इत्तफ़ाक़ी मुलाकात से मेरे दिल का कमल खिल गया है। आज रात का खाना तुम दोनों मेरे साथ खाओ। जुल्फ़ी हंस पड़ी। सिर्फ आज रात का क्या, अब हर खाना तुम्हारे ही साथ खाएंगे। रहते कहाँ हो तुम दोनों? मैं बेहद खुश हो रही थी। तुम्हारे पहलू में, यानी सीसल में, तुम्हारे कमरे से लगे हुए कमरे में। अरे कमाल है भाई, मुझे आज तक खबर ना हुई। बातें करते हुए हम माल रोड पर चलने लगे। मैंने कहा, चलो पहले सामने सैम्स में बैठकर आइसक्रीम खाएं और तुम्हारी शादी के किस्से सुनें। सैम्स में बैठकर आइसक्रीम के प्याले ख़त्म करने के बाद हम बातें करते और रक्सां जोड़े देखते रहे। फिर मैंने फ़रहाद से पूछा, ये मुकाम आपको पसंद है? फ़रहाद ने जलते हुए सिगरेट को राखदान में रगड़ कर कहा, मुझे दरअसल एक ऐसी खामोश जगह, बल्कि वीराना चाहिए जहाँ दूर दूर तक किसी किस्म की कोई आवाज़ ना आए, और मैं चंद नई धुनें बना रहा हूँ। इसके लिए कोई जगह नहीं मिलती। जुल्फ़ी कहने लगी, फ़र्द को ऐसे वीराने की तलाश है जहाँ चिड़ियों के भी उड़ने की आवाज़ ना हो, सिर्फ उनके पियानों की गूंज हो। लेकिन ऐसी जगह इस पुरशोर दुनिया में कम नसीब होती है, फ़रहाद ने कहा। फ़रहाद का ये जुमला अभी ख़त्म भी ना हुआ था कि मेरा जहन अचानक काले पत्थरों वाली हवेली की तरफ मुंतकिल हो गया, जहाँ 24 घंटे सकूत मुतलिक छाया होता था और जहाँ के बड़े ऐवान में एक अजीम शान पियानो भी रखा था। एक जगह है ऐसी, बेइख्तियार मेरे मुंह से निकला, जहाँ एक हू का सा आलम तारी रहता है। फ़रहाद इश्तियाक से बोला, वो कौन सा मुकाम है खातून रूही? जुल्फ़ी भी मेरी तरफ देखने लगी। मैंने कहा, जाना चाहते हो तुम दोनों? फ़रहाद बोला, मौसीकी की धुनें तख्लीक करने के लिए तो उससे बेहतर कोई जगह नहीं होगी। आप हमें उस जगह का पता बता दें, हम पहुंच जाएंगे। मैं बोली, मैं वहाँ बचपन में गई और वहाँ का क़याम अब तक एक ख्वाब परेशान की तरह मेरे दिमाग के पर्दों पर रेंगता रहता है। वहाँ रहने के लिए कोई जगह मिल जाएगी? मेरा अपना घर है। हैं? तुम्हारा घर? जुल्फ़ी ने पूछा। हाँ, एक काले पत्थर की वीरान हवेली है जो मेरे दादा की मौत के बाद मेरे नाम मुंतकिल हो गई है। बड़ी उदास और खौफनाक जगह है। जुल्फ़ी डर गई। आसेब ज़दा हवेली है क्या? आसेब ज़दगी का तो मुझे इल्म नहीं, अलबत्ता वहाँ के सकूत और सकून का ज़िम्मा मैं ले सकती हूँ। आप इजाज़त दें तो हम कल ही उधर रवाना हो जाएंगे। फ़रहाद ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप शौक़ से वहाँ जाएं। चंद पुराने बूढ़े मुलाजिम वहाँ आपका खैर मकदम करेंगे। हाँ, ज़रा सांपों से बच कर रहिएगा। सांप? जी हाँ, सांप। नहीं, मैं तुम्हारे बग़ैर वहाँ नहीं जाऊँगी रूही। फ़रहाद तो दिन भर धुनें बनाने में मसरूफ़ होंगे, मैं तन्हा रह जाऊँगी, इसलिए तुम्हें साथ चलना होगा। वो च्युइंगम चबाती हुई ज़िद करने लगी। मैं क्या करूँगी वहाँ जाकर जुल्फ़ी? मुझे वो खौफनाक जगह लगती है और वहाँ गुजरे हुए बचपन के दिन एक ख्वाब परेशान की तरह मुझ पर अब तक तारी हैं। लेकिन दूसरे दिन मैं उन दोनों के साथ साहिल शोन पर जा उतरी। शोन के किनारों पर शाम दम तोड़ रही थी और दूर पहाड़ी पर काली घटाओं से सर निकाल कर झांक रही थी, जैसे कोई गुस्सीला नाग फन निकाले घूर रहा हो। रात के साए और बादलों का अंधेरा दम बदम बढ़ रहा था। जब हमारी 8 गज़ लंबी फेरोज़ी रंग की शेवर काले पत्थरों की हवेली की बरसाती में जा खड़ी हुई तो बूढ़े चौकीदार और माली बरगद ने बढ़कर हमारा खैर मकदम किया और कहने लगे, ज़हे नसीब हजूर, आज हमारी उदास हवेली की किस्मत जाग उठी। मुद्दतों बाद अंधेरे में चिराग रोशन किए गए हैं। कार के दरवाजे खुलते ही पक्के सेबों की मानूस तेज़ महक आई तो मेरा दिल धक से रह गया।
میں نے ڈرتے ڈرتے کار سے نیچے قدم رکھا اور بولی، تم لوگوں نے ہمارے کھانے کا کچھ بندوبست کر رکھا ہے نا؟ ہر چیز تیار ہے حضور، ہمیں اطلاع مل چکی ہے۔ اچھا تو سامان اترواؤ۔ سامان اترنے لگا اور ہم تینوں بڑے ہال کی طرف چلے۔ صدر دروازے کے کھلتے ہی ہمارے دل پر دہشت ایک بوجھ بن کر بیٹھنے لگی۔ میری نظر سامنے دیوار پر جا پڑی جس پر خاندانی بزرگوں کی تصاویر ایک قطار میں ٹنگی ہوئی تھی۔ سب کے چہروں پر افسردگی اور سب کی گردنوں کے گرد کالے رومال بندھے ہوئے تھے۔ سلسلہ خیال مجھے آج سے برسوں پہلے کے کالے رومال کی طرف لے گیا جو میرے دادا بیماری کے ایام میں اپنی گردن کے گرد لپیٹا کرتے تھے۔ ڈرتے ڈرتے میں اپنے دادا مرحوم کی قد آدم تصویر کے آگے جا کھڑی ہوئی۔ بچپن کی ساری یادیں ذہن میں رقصاں ہو گئیں۔ میرے دادا کی بیماری، ان کی پراسرار موت، پھر میرے دادا اور چچاؤں کے عجیب مرض اور اچانک موت کے قصے، نرس زینب کی آسیب زدہ شخصیت و حرکات۔ اسی وقت ایک بوڑھے الو نے زور کی چیخ ماری اور املی کا درخت جھومنے لگا۔ سامنے بادل امڑے چلے آ رہے تھے۔ ہائے ہائے، یہاں تو مجھے مالی خولیا ہو جائے گا، میں نے اپنے آپ سے کہا، اور دستی بٹوے میں سے آڈی کلون کی شیشی نکال کر سکون اعصاب کے لیے سونگھنے لگی۔ فرحاد اور زلفی بھی آ گئے اور تصویریں دیکھنے لگے۔ معلوم ہوتا ہے آپ کے دادا مرحوم حسین آدمی تھے، فرحاد نے کہا۔ ہاں، میں نے بے دلی سے کہا، میرے خاندان کے سارے مرد خوبصورت تھے۔ سر جعفر کی موت کس مرض سے واقع ہوئی تھی؟ تشخیص نہ ہو سکی تھی، لیکن سنا تھا کوئی موروثی مرض تھا، میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ فرحاد کہنے لگا، بچپن کی بات ہے، مجھے یاد پڑتا ہے، اخباروں میں نکلا تھا، انہیں کسی نے زہر دے دیا تھا، یہ صحیح ہے؟ میں نہیں جانتی، میں نے بے دلی سے جواب دیا، کیونکہ اس ذکر سے مجھے ایک ذہنی اضطرار کا احساس ہوتا ہے۔ پھر کوئی پکڑا بھی گیا تھا؟ نہیں، میں نے کہا۔ پھر بولی، میرا خیال ہے بلڈ پوائزن ہو گیا تھا، گردن پر کوئی زخم تھا جو خراب ہو گیا تھا۔ اب مجھے تفصیل یاد نہیں، میرے بچپن کی بات ہے۔ پھر بات ٹالنے کے لیے میں نے کہا، کیوں برگد، تمہیں تو کچھ یاد ہوگا۔ زلفی کہنے لگی، لیکن کیسی عجیب بات ہے، ہر صاحب تصویر نے اپنے گلے میں کالا رومال باندھ رکھا ہے، یہ کوئی خاندانی نشان ہے؟ کیوں بڑے میاں، تمہیں تو علم ہوگا۔ یہ سن کر بوڑھا برگد جو ایک کونے میں ہاتھ میں شمع لیے کھڑا تھا آگے بڑھایا، بولا، حضور، یہ ساری تصویریں ان لوگوں کی ہیں جو اس حویلی کے باری باری مالک رہ چکے ہیں۔ نواب جعفر مرحوم، ان کے والد ماجد، ان کے دو صاحبزادے، سارے کے سارے ایک ہی مرض میں مبتلا ہو کر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اس سے بھی زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ سب کے گلے میں سیاہ رومال بندھے ہوئے ہیں، آخر یہ کیوں؟ زلفی بے حد دلچسپی لینے لگی۔ برگد شش و پنج میں پڑ گیا، ذرا بے چین لہجے میں بولا، گردن پر کوئی ایسا زخم سا ہو جایا کرتا تھا حضور۔ حضور چلیے، کھانا تیار ہے۔ اور وہ پیچھے ہٹ گیا، شاید وہ بھی میری طرح اس ذکر سے گریز کر رہا تھا۔ اب میں سمجھا، فرحاد نے کہا، میرا خیال ہے زخم سے تازہ لہو رستہ ہوگا، کالے رومال پر داغ نظر نہیں آتا، اسی لیے سب نے کالے رومال باندھ رکھے ہیں۔ اس تفصیل سے نہ جانے کیوں میں نے اپنے جسم میں ایک جھرجھری سی محسوس کی۔ ویسے بھی انسانی تازہ لہو کا ذکر کچھ خوشگوار نہیں ہوتا۔ برگد بڑی تیزی سے مڑا اور باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہم سب پر ایک سکوت مطلق سا چھا گیا۔ اسی وقت باہر باغ میں بادل بڑے زور سے گرجا اور اس کی آواز سے گھبرا کر دریچوں کے پاس چمگادڑیں اڑ کر چکر کاٹنے لگی، لیکن ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی، صرف وحشی ہوائیں چٹانوں سے ٹکرا رہی تھیں اور فضا میں گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی۔ باغ کے دریچے کے نیچے سے بوڑھے برگد کی آواز آئی، کھانا کھا لیجئے حضور، ایسا نہ ہو کہ طوفان چلنے لگے، آثار اچھے نہیں ہیں۔ ہم تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ دیر بعد ہم ایک وسیع اور ویران کمرے میں کھانے کی میز پر بیٹھ گئے، مگر کھانے کی فہرست لمبی تھی اور ہم لوگ صرف ایک سرے پر بیٹھے تھے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے کسی لمبی ناؤ میں 3 طوفان زدہ مسافر آئے بیٹھے ہوں۔ دریچے کھلے ہوئے تھے اور آسمان کے کناروں سے گھٹائیں امڑ امڑ کر آ رہی تھیں اور بادل زور زور سے گرج رہے تھے۔ کھانے کی کالی چمکدار میزوں کے بیچوں بیچ سفید کمل کا ایک بڑا سا پھول کالے گلدان میں رکھا ہوا تھا، جس پر ایک گہرے نیلے رنگ کی مکھی کبھی بیٹھ جاتی، کبھی شور مچاتی ہوئی اس کے گرد چکر کاٹنے لگتی۔ یہاں کی ایک ایک چیز مجھے متوحش کر رہی تھی، حتیٰ کہ پھول کے گرد چکر لگانے والی یہ نیلی مکھی بھی۔ ہمارے آگے سرخ تشتنیاں رکھی ہوئی تھیں جن میں ہم کھانا کھا رہے تھے۔ کھانا لذیذ تھا، آم کے قتلے بالائی میں لپیٹ کر سموسے بنائے گئے تھے، چاول پکے سیبوں کے رس میں زعفران کا چھینٹا دے کر دم کیے گئے تھے، مرغ ناریل کے دودھ میں پکا تھا، مچھلی نیمبو کے عرق میں پیاز بھون کر تلی گئی تھی اور بادام کے شیرمال تھے۔ اس قسم کا کھانا بچپن میں نے یہاں اکثر کھایا تھا۔ بچپن کے زمانے میں بھی ہم لوگ پانی شازی ہی استعمال کیا کرتے تھے، عام طور پر اس مقصد کے لیے پکے سیبوں کا رس برف ڈال کر استعمال کیا جاتا۔ چنانچہ اس وقت بھی چوڑے منہ کے گلاسوں میں سیب کا شربت ہمارے سامنے رکھا تھا۔
جس پر برف کی ڈلیاں تیر رہی تھیں، لیکن ماضی کی یاد اور شدت احساس کی وجہ سے میری بھوک بند تھی، اس لیے میں نے صرف اناناس کا تھوڑا سا رس پیا اور نمکین بادام کھانے لگی۔ زلفی مزے سے کھانا کھا رہی اور تعریف کیے جا رہی تھی۔ نہایت لذیذ کھانا ہے روحی، بڑی نفاست سے پکایا گیا ہے۔ ہاں زلفی، یہ ہمارے پرانے باورچی ہیں، جانے کب سے یہاں رہ رہے ہیں۔ میں نے سامنے والے فانوس کو اداس نظروں سے تکتے ہوئے کہا۔ بڑی اچھی جگہ ہے، فرحاد نے کانٹے کے ذریعے مچھلی کا ایک ٹکڑا منہ میں داخل کر کے کہا۔ خاتون روحی، ایوان میں رکھا ہوا عظیم پیانو آج ساری رات بجایا جائے گا۔ فنکار کے لیے یہ جگہ اور یہاں کا ماحول جنت کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن فرحاد کی یہ جنت میرے لیے دوزخ ثابت ہو رہی تھی۔ میں مصنوعی طریقے پر مسکرا کر کہنے لگی، اب تم دونوں یہاں دل بھر کر ٹھہرو، لیکن مجھے کل واپس جانے کی اجازت دو۔ تمہارے بغیر میں ایک لمحہ نہیں رہوں گی روحی۔ زلفی نے کہا، آخر تمہیں یہاں کیا تکلیف ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ کیا کہنا چاہیے، اور دراصل میں خود بھی اپنی تکلیف کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس لیے میں نے کہا، مجھے یہاں نیند نہیں آتی، تمام رات الف لیلا پڑھا کرتی ہوں۔ جب بھی یہاں آتی ہوں یہی کیفیت ہوتی ہے۔ کھانا ختم ہوا تو ہم تینوں باہر برآمدے میں جا کھڑے ہوئے۔ اب بارش شروع ہو گئی تھی۔ سامنے ڈھلوان پر کے قبرستان پر می برس رہا تھا اور الوؤں کے اڑنے کی آوازیں مسلسل آنے لگی تھی۔ کبھی کبھی کوئی الو زور کی چیخ مارنے لگ جاتا تھا۔ کچھ دیر بعد فرحاد بڑے ایوان میں پیانو پر جا بیٹھا اور اسے کھول کر اس کے پردوں پر اپنی انگلیاں رکھ دی۔ زلفی اپنا گہرے گلابی رنگ کا شب خوابی کا لباس پہن کر آ گئی اور بولی، فرحاد تو تمام رات دھنیں نکالتے رہیں گے اور تم اپنی الف لیلا پڑھو گی۔ میں چل کر سوتی ہوں، شب خیر پیاری۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، لیکن زلف، دریچے لگا لو، یہاں سانپوں کا خطرہ ہے۔ یہ کہہ کر میں ہاتھ میں موم بتی لیا اپنی خوابگاہ کی طرف مڑ گئی۔ ہاتھ میں شمع لیے میں اپنی خوابگاہ کی طرف یوں جا رہی تھی جیسے کوئی خواب میں اپنی مرضی کے خلاف چل رہا ہو۔ خیالات سخت پراگندہ ہو رہے تھے اور میں سوچ رہی تھی کہ آج کتنی مدت کے بعد مجھے اس سیاہ حویلی کے کمروں میں چلنے پھرنے، رہنے سہنے کا اتفاق ہوا ہے۔ گزری ہوئی باتیں اور بیتے ہوئے دن یاد آنے لگے۔ بچپن کے یقین آج وہمہ معلوم ہو رہے تھے۔ کمرہ آ گیا، وہی پرانی خوابگاہ جس میں میں اپنی دایا کے ساتھ رہتی تھی۔ چھپر کھٹ جس کے اطراف سیاہ زریں ریشم کے پردے لہرایا کرتے تھے، اور کھلے ہوئے دریچے جن پر سیب کے درخت سایہ فگن رہتے تھے اور پکے سیبوں کی تیز مہک فضا میں رچی ہوئی ہوتی تھی۔ اب تک وہی ماحول تھا اور وہی فضا، صرف وقت گزر گیا تھا۔ میں نے کسی قدر تامل کے بعد اپنی پرانی خوابگاہ میں قدم رکھا اور پھر دروازہ اندر سے لگا لیا۔ اندر دھیمی دھیمی روشنی تھی اور باہر بارش ہو رہی تھی۔ میں دریچے میں جا کھڑی ہوئی۔ دور ڈھلوان کے قبرستان میں کچھ لوگ مدھم سی لالٹین جلائے ایک جنازہ لے کر گزر رہے تھے۔ یہ منظر بھی میرے لیے کوئی نیا نہیں تھا، بچپن میں بھی اکثر یہی دیکھا کرتی تھی، لیکن آج برسات کی رات میں میرا دل اداس ہو گیا۔ اس لیے میں نے سونے کی نیت سے مڑی، نظر بستر کی طرف اٹھی تو میرا خون خشک ہو گیا۔ میں نے وہاں کیا دیکھا؟ وہاں نرس زینب جھک کر میرا بستر لگا رہی تھی۔ نرس زینب؟ میرے منہ سے ایک چیخ سی نکلی، کیونکہ برسوں ہوئے میں نے کبھی اپنے لڑکپن ہی میں اس کی موت کی خبر سن لی تھی، لیکن شکر ہے کہ میری چیخ سنتے ہی خادمہ کھڑی ہو گئی۔ میں نے دیکھا کہ مجھے شدید غلط فہمی ہوئی ہے، وہ نرس زینب نہیں تھی۔ میں سخت شرمندگی محسوس کرنے لگی، لیکن اب تک بوکھلائی ہوئی تھی، اس لیے میں نے پوچھا، تم کون ہو؟ زینت، میرا نام زینت ہے خاتون روحی، خادمہ نے کسی اور طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ زینت، میرے منہ سے نکلا، مگر یہاں کب سے ہو؟ عرصے سے، اس نے پھر کسی اور سمت دیکھتے ہوئے جواب دیا، جیسے وہ مجھ سے آنکھیں چار کرنا نہ چاہتی ہو۔ میں نے دیکھا کہ اب اس کے ہونٹوں پر ایک خفیف سی اور عجیب سی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ میں حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم نرس زینب کی بیٹی تو نہیں ہو؟ اس نے سر کے اشارے سے نفی میں جواب دیا اور جھک کر میرے تکیے درست کرنے لگی۔ اس نے اب تک نظر اٹھا کر میری طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اب تم جا سکتی ہو، ضرورت ہوگی تو بلا لوں گی۔ شکریہ، میں نے ذرا خوف زدہ ہو کر کپ کپاتی آواز میں کہا، کیونکہ مجھے کچھ اس قسم کا احساس ہو رہا تھا جیسے یہ بدلی ہوئی زینب ہے۔ پھر ناموں میں کچھ مطابقت بھی تھی، زینت، زینب۔ کیا معلوم نرس زینب زندہ ہو، اس کی موت میری غلط فہمی پر مبنی ہو۔ وہ سخت چال باز عورت تھی، کیا معلوم اس نے انسان کی طرح موت کو بھی دھوکہ دے دیا ہو۔ میرے جسم پر کپ کپی سی طاری ہو رہی تھی، ساتھ ہی مجھے سردی محسوس ہونے لگی تھی۔ تم جاؤ، میں نے دوبارہ کہا۔ جی بہت اچھا، میں جا رہی ہوں، اس نے دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر مودبانہ پیچھے کی طرف ہٹتے ہٹتے دروازے سے باہر نکل گئی۔ اس کے چہرے کی ہلکی ہلکی طنزیہ مسکراہٹ
مجھے بڑی مانوس سی لگ رہی تھی۔ کیا ماضی لوٹ کر آ گیا ہے، یا جس خواب پریشاں کو ایک مدت پہلے میں نامکمل چھوڑ کر جاگ اٹھی تھی اسے دوبارہ مکمل کر رہی ہوں؟ بادل زور سے کڑکا اور مینہ ٹپ ٹپ برسنے لگا۔ ساحل شون پر 2 دن کا عرصہ بغیر کسی حادثے یا غیر معمولی واقعے کے خیریت سے گزر گیا، اور مجھے اپنے وہم بے معنی نظر آنے لگے۔ میں بے حد خوش تھی کہ میرے مہمان خوش اور مطمئن ہیں۔ فرحاد شب و روز ایوان موسیقی میں بیٹھا نئی نئی دھنیں بنانے میں مصروف تھا، اور زلفی تمام دن بے حد خوش باغ میں سیب کے درختوں کی چھاؤں میں نیم دراز بحری پریوں کی کہانیاں پڑھتی اور تازہ پھلوں کا رس پیتی رہتی۔ میں سارے دن سمندر کے رخ کے دریچے میں بیٹھی اپنے نامکمل ناولز کے باب لکھا کرتی، اور جب اس سے اکتا جاتی تو زلفی کے ساتھ ڈومینوز کھیلنے بیٹھ جاتی۔ غرض دن اور رات مصروفیت اور مسرت میں گزرنے لگی تھی، اور میں خوش تھی، بے حد خوش۔ مگر احمق انسان اپنے مستقبل سے بے خبر ہوتا ہے، یہ نہیں جانتا کہ آنے والے لمحات میں اس کا جام مسرت اس کے ہاتھوں سے گر کر چکنا چور بھی ہو سکتا ہے۔ ساحل شون پر ہمارے قیام کی 3ری رات تھی۔ رات کے کھانے کے بعد ہم تینوں عموماً بڑے ایوان میں آ کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ فرحاد پیانو پر دھنیں نکالا کرتے، اور ہم دونوں پائیں باغ کے رخ شیشوں کے دروازے کے آگے قالین پر بیٹھ کر ڈومینوز کھیلا کرتی۔ چنانچہ جس مخصوص رات کا میں ذکر کر رہی ہوں اس شب بھی یہی ہو رہا تھا۔ وہ گرم مشرقی ممالک کی ایک ہوش ربا رات تھی۔ سبز آسمانوں پر ماہ مئی کا زعفرانی رنگ کا چاند دمک رہا تھا۔ ہواؤں میں ایشیائی پھولوں کی تیز مہک رچی ہوئی تھی۔ سمندر کی طرف سے کبھی کبھار کسی غمزدہ حواصل کی دہائی سنائی دے جاتی تھی۔ میں اپنی چال سوچ رہی اور کافی کا گھونٹ پی رہی تھی کہ اچانک زلفی نے چیخ ماری، ہائے روحی، وہ دیکھنا، وہ دیکھنا! میں نے گھبرا کر زلفی کو دیکھا۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ اس کے چہرے پر کس قسم کی اظہاریت تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا وہ تشنج میں مبتلا ہو گئی ہو۔ میرے ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ کیا ہوا زلفی؟ زلفی نے انگلی اٹھا کر فرحاد کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میرا خون خشک ہو گیا۔ ہماری آنکھوں کے آگے عجیب منظر تھا۔ فرحاد پیانو بجا رہا تھا اور ایک سیاہ لمبا سا ناگ پھن اٹھائے فرحاد کی پشت پر بڑی تیزی سے چڑھا جا رہا تھا۔ ہم دونوں مفلوج سی بیٹھی ہوئی تھی۔ قریب تھا کہ سانپ فرحاد کی گردن کو ڈس لے کہ فرحاد تڑپ کر اٹھا اور سانپ کو ہاتھوں سے کھینچ کر زمین پر دے مارا۔ اس کے بعد کچھ دیر وہ چپ چاپ کھڑا رہا، پھر کہنے لگا، یہ سانپ تھا یا کوئی بلا؟ اس واقعے نے ہم تینوں کو بے حد ہی پزمردہ اور غمگین کر دیا۔ اس کے بعد ہمیں خوشی نصیب نہ ہو سکی۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک ہولناک اور خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے کالی حویلی۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ دوسرے دن ہم سب دیر میں جاگے۔ پائیں باغ کی طرف سے ہار سنگھار کے پھولوں کی تیز مہک آنے لگی تھی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ دن کافی چڑھ چکا ہے۔ جب میں کھانا کھانے ایوان تام میں اتری تو وہاں زلفی ایک تنگ سیاہ مخملی جیکٹ میں اداس کھڑی میرا انتظار کر رہی تھی۔ ہم دونوں کھانے کی میز پر جا بیٹھی تو میں نے ذرا حیران ہو کر پوچھا، فرحاد نہیں آئے؟ آج وہ بے حد تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے، اس لیے میں نے انہیں آرام کرنے کو کہا۔ زلفی کسی قدر پریشان نظر آ رہی تھی۔ میں بھی پریشان ہو گئی، مگر تھکان کی کوئی وجہ؟ کیا رات کے واقعے سے بھوک کھلا گئے ہیں؟ شاید، لیکن روحی، اس واقعے نے میرے اعصاب تہو بالا کر دیے۔ میں جلدی سے پانی کا گلاس ہونٹوں سے علیحدہ کر کے بولی، سچ تو یہ ہے زلف کہ میں خود حواس باختہ ہو گئی ہوں۔ ہاں، تم نے فرحاد کے لیے اوپر کھانا بھجوا دیا؟ زینت لے گئی ہے۔ زینت؟ میں نے مچھلی پر نیمبو نچوڑتے نچوڑتے یک لخت رک کر پوچھا، پھر کسی قدر گھبرا سی گئی۔ زلفی قدرے حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ہاں زینت، کیوں، کیا بات ہے؟ کیا مجھے زینت کے ہاتھ کھانا نہیں بھیجنا چاہیے تھا؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نے چھری اور کانٹا اپنی رکابی میں جوڑ کر رکھ دیا اور جلدی جلدی پانی پینے لگی۔ میری طبیعت میں اضطرار سا پیدا ہو رہا تھا۔ زلفی بغور مجھے دیکھ رہی تھی۔ روحی، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ کیا زلفی؟ وہ رک رک کر کہنے لگی، یہ جو تمہاری خادمہ ہے نا، یہ زینت۔ میں مارے خوف کے کانپتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر بولی، ہاں بتاؤ، اس کے متعلق کیا ہے، کیا کہنا چاہتی ہو؟ مجھے کچھ ٹھیک قسم کی عورت نہیں لگتی ہے۔ میں حیران ہو کر پوچھنے لگی، تمہیں اس سے کس قسم کی شکایت ہے زلف؟ زلفی بولی، مجھے تو کوئی شکایت نہیں ہے، لیکن تم نے اس کے بالوں کی سجاوٹ پر غور کیا؟ نہیں، میں خوف زدہ سی ہو گئی۔ زلفی کہنے لگی، وہ 2 چوٹیوں کو گوند کر ان کا جوڑا بناتی
اور سر کے عین درمیان میں کس کر باندھتی ہے۔ تو تمہیں کیا اعتراض ہے زلفی؟ تم سمجھتی نہیں روحی، آج صبح وہ ناشتے کی کشتی کمرے میں لے آئی، جھک کر میز پر رکھ رہی تھی تو میری نظر اس کی 2 چوٹیوں پر پڑی۔ شاید آنکھ کا دھوکہ ہو، مگر میں نے دیکھا اس کے سر کے درمیان چوٹیوں کے بجائے 2 ننھے ننھے سانپ لہرا رہے تھے، اور ان کی 2 گلابی رنگ کی زبانیں ہل رہی تھیں۔ ہیں؟ اف اف زلفی، کیا کہہ رہی ہو تم؟ کیا واقعی زینت کے سر پر سانپ تھے؟ نہیں نہیں، تمہاری نظر کا دھوکہ ہے۔ زلفی کہنے لگی، میں خود سوچ رہی ہوں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کسی انسان کے سر پر سانپ بیٹھے ہوئے ہوں۔ غالباً میری نظر کا دھوکہ ہوگا، لیکن یہ زینت… وہ شاید کچھ اور کہنا چاہتی تھی، مگر جانے کیا سوچ کر چپ ہو گئی۔ میں نے پانی کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر زلفی کی طرف کانخیوں سے دیکھتے ہوئے بولی، تم کیا کہہ رہی تھی زینت کے متعلق کہ یہ زینت… لیکن میں نے زلفی کی آواز نہیں سنی اور نہ سننے کی کوشش کی، کیونکہ میرے ذہن کے پردوں پر ضرب سی پڑنے لگی اور آواز نکلنے لگی، زینت، زینت، زینب، زارا۔ اس دن کے بعد کچھ عجیب و غریب واقعات وقوع پذیر ہونے لگے، جن کی پیچیدگیوں کو سمجھنے سے میری عقل قاصر تھی۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی، حالانکہ موسم خوشگوار تھا اور پائیں باغ گرم موسم کے پھولوں کے عطر سے مہک رہا تھا۔ میں دریچے کے سامنے ایک صندل کی چوکی پر نیم دراز ساری رات الف لیلا پڑتی رہی، اور باہر درختوں پر صحرائی الو دردناک آواز میں کراہتے رہے۔ وہ ایشیا کی ایک ایسی جادو بھری پر اسرار رات تھی جس کا ذکر اکثر شاعروں نے اپنی نظموں میں بھی کیا ہے، لیکن بدخوابی کے اضطرار نے مجھے مالی خولیا میں مبتلا کر دیا تھا۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ میں نے کتاب بند کر دی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہوائے جنوب کا ایک غمزدہ سا جھونکا صحن گلستان کی طرف سے آیا اور دریچے سے باہر نکل گیا۔ میں بھی اس جھونکے کے ساتھ ہی باہر نکل جانا چاہتی تھی، مگر رک گئی۔ خیال آیا نیچے کے کتب خانے میں جا کر فرائڈ کی کوئی کتاب ہی نکال لاؤں اور اپنی موجودہ ذہنی الجھنوں کو زیادہ سمجھنے کی کوشش کروں۔ چنانچہ دروازہ کھول کر میں بالا خانے کے زینے پر جا کھڑی ہوئی۔ یک لخت میری نظر نیچے کے بڑے ایوان پر پڑی۔ وہاں زینت تھی، ہاں زینت، لیکن رات کے سناٹے میں وہ وہاں کیا کرنے آئی ہے؟ میرے دل نے سوال کیا۔ اس لیے میں نے غور سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ وہ میرے دادا کی تصویر کے آگے کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرے چچاؤں کی تصویروں کو دیکھنے لگی۔ کچھ دیر بعد اپنی بالش سے دیواریں ناپنے لگی، جیسے ان تصویروں کے ساتھ کسی اور تصویر کے لیے جگہ بنا رہی ہو۔ ہیں؟ ایک اور تصویر؟ میرے دل نے سوال کیا، لیکن کس کی؟ اس دفعہ کس کی؟ مجھے خیال ہوا میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں نے اپنی کلائی میں چٹکی لی۔ نہیں، میں جاگ رہی ہوں۔ ابھی تو میں نیچے کتب خانے میں جا رہی تھی۔ یہ خواب نہیں ہے، لیکن میں اپنی خوابگاہ میں واپس چلی گئی اور بستر پر لیٹ گئی۔ انسان کی زندگی میں خواب اور حقیقت ساتھ ساتھ چلتے ہیں، میں سوچنے لگی۔